हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नशिस्त का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ मैं तारफ़ी नशिस्त से करना चाहूँगा। शहबाज रसूल, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र डेयरी एंड कैटल्स फार्मर एसोसिएशन पाकिस्तान, मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मोहम्मद इस्लाम भट्ट साहब, सदर DCFA पंजाब कमर्शियल ग्रुप, और मेरी बाईं तरफ राना मोहम्मद इकबाल साहब, ये सदर हैं डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन पंजाब के। सैयद हसन शाह साहब, ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं पंजाब के, और साकिब सलीम गुज्जर साहब, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं DCFA पंजाब के। इनके साथ राना सफ़ियान साहब हैं, कोऑर्डिनेटर हैं ये कमर्शियल फार्मिंग के हवाले से पंजाब में। और सब के साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मोहम्मद शाहिद गोंदल साहब, इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, इस्लामाबाद फ्रेश मिल्क एसोसिएशन के ज़िम्मेदार हैं। आज सबसे पहले मैं आप तमामी अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ, आप हमारी दावत पर यहाँ पे तशरीफ़ लाए और डेयरी फार्मर्स का मौक़िफ़ सुनने के लिए, जो हमें इस वक्त यानी मुश्किलात का सामना है, वो हम आज आपको अपना दर्द सुनाना चाहते हैं। DCFA पाकिस्तान मौजूदा जो हालिया बजट का नफाज किया गया है, डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन पाकिस्तान मौजूदा ज़ालमाना टैक्स के नफाज को मुस्तरद करती है। जानवरों की फीड और खाम माल, जिसमें पाम कर्नल केक, कैनोला मील, सरसों मील, सनफ्लावर मील और दीगर इज्जा पर लगाए गए ज़ालमाना टैक्स से मार्केट के अंदर हम समझते हैं कि दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की पैदावारी लागत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा, और अगर इजाफ़ा होता है तो यकीनी तौर पर ये बोझ सारफ पर पड़ेगा, उसकी जेब पर पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का शहरी मज़ीद महंगाई का मुतहम्मल नहीं हो सकता। यकीनी तौर पर हम दूध, मुर्गी और अंडा महंगा पैदा करके सस्ते दामों फ़रोख्त नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि ये टैक्स पाकिस्तान में होने वाली सरमायाकारी की राह में भी रुकावट है। ऐसे टैक्सेस की भरमार ने सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान को एक पहाड़ बना दिया है, जहां सरमाया आने की बजाय दीगर ममालिक जा रहा है। पाकिस्तान का टैलेंट दीगर ममालिक के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। पाकिस्तान में पहले ही दूध की कमी पाई जाती है, और हम ये समझते हैं कि अगर ये ज़ालमाना टैक्स ज़बरदस्ती लागू किया गया तो पाकिस्तान के अंदर दूध की पैदावार बढ़ने की बजाय इसमें मज़ीद कमी का इसको सामना करना पड़ेगा। और हम ये समझते हैं कि पिछले चंद सालों के अंदर जो अरबों की इन्वेस्टमेंट डेयरी सेक्टर के अंदर की गई है, हमारे डेयरी फार्मर्स ने, हमारे कमर्शियल फार्मर्स ने अरबों रुपए इन्वेस्ट किए हैं इस सेक्टर के अंदर, लेकिन अगर ज़बरदस्ती ये टैक्स नाफज किया गया तो वो दिवालियापन का शिकार हो जाएंगे। डेयरी सेक्टर ग्रोथ करने की बजाय ये वापसी का सफ़र अख्तियार करेगी, और हमारे जो बच्चे हैं वो ताज़ा दूध से, गोश्त से, अंडे से वो महरूम हो जाएंगे। हम समझते हैं कि हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि दूध, गोश्त, मुर्गी, अंडा और दीगर अशियाए ज़रूरिया की पैदावारी लागत को कम करने में अपना किरदार अदा करे। हुकूमतें हमेशा अपनी आवाम को फैसिलिटेट करती हैं, उनके ऊपर भेजा बोझ जो है वो डाला नहीं जाता। और इस वक्त डेयरी सेक्टर जो है, डेयरी सेक्टर ने तकरीबन 80 लाख घरानों को रोज़गार दे रखा है। हम समझते हैं कि अगर ये ज़ालमाना टैक्स का नफाज किया गया तो मुल्क पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी में मज़ीद इजाफ़ा होगा
اور نتیجے میں مہنگی اشیاء ضروریہ پیدا ہوں گی جن کا بوجھ عام آدمی اٹھائے گا۔ اور دوسری طرف جہاں پہ میں ظالمانہ ٹیکس کی بات کر رہا ہوں، ایک اچھا قدم بھی ہے حکومت وقت کا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی سراہا جائے۔ حکومت وقت نے وے پاؤڈر کے اوپر، خشک دودھ کے اوپر مزید 18% ڈیوٹی عائد کی ہے۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک انڈیا، وہاں پہ خشک پاؤڈر کے اوپر جو کہ ڈبے کے اندر بند کر کے لوگ ہمارے بچوں کو پلا رہے ہیں، وہاں پہ 68% ڈیوٹی جو ہے وہ نافذ ہے۔ ترکی کی بات کریں، اس پہ 180% ڈیوٹی نافذ ہے۔ ہم آج کی اس پریس کانفرنس میں مطالبہ کرتے ہیں اور حکومت وقت کو سراہتے بھی ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ خشک دودھ پر، وے پاؤڈر پر یا تو مزید ڈیوٹی کا اضافہ کیا جائے یا کوشش کی جائے کہ اس کو پرماننٹلی جو ہے وہ بین کیا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جو فارمرز کا دودھ ہے، تازہ دودھ ہے، اسے مارکیٹ میں سپیس ملے گی اور ہمارے جو بچے ہیں وہ غذائی قلت کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم حکومت وقت اور منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ اور دیگر متعلقہ اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حالیہ بجٹ میں جانوروں کی خوراک پر لاگو کیا جانے والا ٹیکس واپس لیا جائے بصورت دیگر۔ میں آپ کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو دودھ ہمارے بچوں کو میسر ہے نا، یہ مارکیٹ میں آپ کو 300 سے کم میسر نہیں آئے گا۔ یہ جو گوشت ہے، اس کی قیمت بیف کی یہ آپ کو 2000 سے کم نہیں ملے گا، مٹن آپ کو 4000 سے کم نہیں ملے گا۔ یقینی طور پر یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ ہمارا ملک جو ہے وہ فوڈ سیکورٹی کی طرف وہ بڑھ رہا ہے، ہمیں اس کو بچانا ہوگا، ہمیں سب کو مل کے اس کے حوالے سے آواز اٹھانی ہوگی۔ اور ٹیکس ڈیری اور پولٹری دونوں کو براہ راست متاثر کر رہا ہے اور حکومت وقت صارف سے سستا پروٹین سورس چھین رہی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خشک دودھ کی امپورٹ پر پابندی عائد کی جائے اور تازہ دودھ جو مارکیٹ کے اندر فروخت ہو رہا ہے، اس پر جو یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی پرائسز ڈی کیپ ہونی چاہیے۔ اس کی پرائسز کا، قیمتوں کا تعین جو ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ فارمر جو ہے وہ مزید دودھ پیدا کرے اور پاکستان میں دودھ کی پیداوار بڑھے۔ وہ تب بھی بڑھ سکتی ہے کہ اگر پولٹری فیڈ اور اینیمل فیڈ پہ جو لاگو ٹیکس ہے اس سے اس کی جان چھڑائی جائے۔ اور اس وقت میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، ٹیکس کا نفاذ ہو چکا ہے، لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں کہ از سرے نو پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ دودھ کی جو قیمتیں ہیں وہ ڈسٹرکٹ سطح پہ کنٹرول کی جاتی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ضلعی سطح پر جتنے بھی ہماری ضلعی انتظامیہ ہے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ دودھ کے نئے نوٹیفیکیشنز جاری کریں تاکہ جو فارمر دودھ پیدا کر رہا ہے وہ بچ جائے، وہ دیوالیہ ہونے سے بچ جائے اور ہم سب مل کر ڈیری سیکٹر کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ کمپنی نے اپنے دودھ کی قیمتیں بڑھائی ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صارف پہ اس کا بوجھ نہیں ہے؟ قیمتیں خرید جو ہے بندے کے صارف کے پاس پاور نہیں ہے کہ اس قیمت پہ دودھ خرید سکے۔ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا کہ وین دا اینڈ آف آ جا کے اس کا امپیکٹ فارمر پر آئے گا۔ جب ان کا دودھ مارکیٹ میں اس قیمت پر نہیں بکے گا تو وہ کیا کریں گے؟ دودھ کی خریداری کم کریں گے۔ دودھ کی خریداری کم کرنے سے یا وہ دودھ کی پرائسز ڈاؤن کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ جب دودھ کی قیمتیں کم کریں گے تو انہوں نے فارمر کی قیمت کم کر دی ہے۔ فارمر کو ان پٹ کے اوپر ٹیکس ایڈ ہو گیا ہے جس کا ریفنڈ نہیں ہے۔ فارمر کو جو ان پٹ پہ آیا ہے، اگر آپ سیل ٹیکس کو لیتے ہیں، سیل ٹیکس سے لا میں یہ ہے کہ اگر آپ نے لیا ہے گین ٹیکس، اس کے اوپر مزید ٹیکس دے کے جو آتا ہے، اگر 10 روپے کی چیز ہے اس کے اوپر 17% اگر ٹیکس لگ گیا ہے تو جو اس نے بیچا، اگر اس نے 11 کی بیچی ہے تو 1 روپے کے اوپر ٹیکس مزید دے کے اور آگے چلا جائے گا۔ فارمر کے اوپر جو ٹیکس لگا ہے وہ نان ایڈجسٹیبل ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا کاسٹ کا حصہ بن رہا ہے۔ اس کی کوئی انہوں نے سمجھ سے باہر ہے جو انہوں نے لا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی فارمر پہ ٹیکس نہیں ہے اور فارمر کی پروڈکٹ پہ ٹیکس ہے، آگے چل کے اینڈ پروڈکٹ پہ پھر ٹیکس ہے۔
اس کے اندر درمیان میں فارمر جو وہ پیچھے سے بھی دے کے ہے اس کی بھی جسٹیبل نہیں ہے، جسٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فارمر کے پاس جی بالکل بالکل سر دیکھیں ہم تو یہ ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو دودھ کے ریٹ مقرر کرنے کا اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی اوپر آ جائے پھر. دیکھیں ہماری اگر کاسٹ بڑھ رہی ہے تو ہم مہنگا کر دیں گے، ہماری اگر کاسٹ کم ہو رہی ہے ہم سستا کر دیں گے. ایک بندہ ہے کمشنر ہے اس کو کیا پتہ ہمیں کاسٹ کیا پڑتی ہے، ہمیں برسیم خرید رہے ہیں، ہم لوگ جو اس کا چارہ خرید رہے ہیں اس کی کاسٹ جو ہے اس کو کوئی بندہ ریگولر نہیں کر سکتا کس قیمت پر خرید رہے ہیں آپ. دیکھیں ہمارا بینگ ایسوسیشن ہمارا کام ہے حکومت وقت کو آگاہ کرنا، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر گلی محلے کے اندر فارمر موجود ہے. اگر فارمرز کو غیر ضروری بوجھ کے تلے دبایا گیا یا دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں یہ جاٹ گجر اور یہ ساری یہی طبقہ اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا. نہیں سر ہم نے دھمکی نہیں دی ہے، ہم نے آپ کے سوال کا جواب دیا. جب آپ کی بقا کا مسئلہ ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ میرا حق سے سوال ہے نا. تو اس لیے ہم تو بر وقت آگاہ کر رہے ہیں کہ ملک پاکستان اس وقت اس طرح کے ٹیکسز کا متحمل نہیں ہو سکتا. صرف ہمارا جو ہے پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ کے تلے ہے، اس کی پکڑ یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ مارکیٹ سے 300 کا لیٹر دودھ وہ خرید کے اپنے بچوں کو پلا سکے، وہ بجلی کے بل پے کرے یا وہ دودھ کو خرید کے وہ فیض کرے. آئندہ کا لائے عمل پہ اگر آپ بات کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کیا جائے، اپنے فارمرز کو ایجوکیٹ کیا جائے، اپنے فارمرز کو ان کے حقوق کے بارے میں بتایا جائے. اور اگر حکومت وقت نہیں کرتی تو اس وقت پاکستان بھی پولیٹیکلی یعنی سسٹینیبلٹی کا جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، لیکن ہمارا کام ہے اپنی آواز کو اٹھانا. شہباز صاحب یہ فرمائیے گا کہ دودھ جو ہے جب آپ کی قیمتیں کم تھی ٹیکس میں تھے تو آپ نے کب لوگوں کو سستا اور خالص دودھ دیا؟ آپ کو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ لوگوں سے بہت خوب، بہت خوب. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ فرمائیے کہ اگر حکومت نہیں کرتی تو دودھ کی قیمت بڑھا دیں گے آپ؟ پرابلم ہے 300 روپے کلو. بہت خوب جی. پہلا سوال آپ نے کیا کہ آپ نے کب صارف کو سستا دودھ پرووائڈ کیا؟ خالص. دیکھیں ہم ڈیری فارمرز ہیں نا، ہمارا کام ہے صبح سے لے کے رات تک محنت کر کے دودھ کو پیدا کرنا، پیدا کر کے آگے سسٹم کو دے دینا، سپلائی چین کو دے دینا، مڈل مین کو دے دینا. اب اس کی گارنٹی خالص دودھ کی ہم نہیں دے سکتے، اس کے لیے آپ کے پاس فوڈ اتھارٹی ہے جس پر سالانہ اربوں روپے کا بجٹ ہم لوگ خرچ کرتے ہیں. اور آج کی اس پریس کانفرنس میں میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت سے، ہمارے بچوں کو جو خالص دودھ نہیں فراہم کرتا اس کے لیے کڑی سزاؤں کا تعین ہونا چاہیے. ہم فارمرز ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دوسرا سوال آپ کا دوسرا سوال کیا تھا جی؟ دیکھیں ہم تو بر وقت آگاہ کر رہے ہیں صارف کو آپ کی وساطت سے کہ اگر یہ ظالمانہ ٹیکس واپس نہ لیا گیا تو کھلا دودھ 300 سے کم مارکیٹ میں میسر نہیں آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ فارمرز کی جو پیداواری لاگت ہے نا وہ بڑھ جائے گی. جب وہ بڑھ جائے گی تو دودھ لازمی طور پہ سستا نہیں دیا جا سکتا. میں تھوڑا سا نا آپ کے پہلے سوال کے اوپر دوبارہ آتا ہوں. دیکھیں جو فوڈ اتھارٹی ہے نا، آپ کسی کی شاپ کے اوپر جا کے فارمر ذمہ دار نہیں ہے، ٹھیک ہے. فارمر کسی بھی شاپ پہ جا کے اس کے دودھ کی ذمہ داری ہم نہیں اٹھا سکتے. ہم اپنے گیٹ کے باہر نکلے ہوئے دودھ کی ذمہ داری بھی نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے. ہم تب تک کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں جب گیٹ ہمارے دروازے کے اندر دودھ ہے، اس کی ذمہ داری فارمر اٹھا سکتا ہے. اپنے چار دیواری سے باہر نکلے ہوئے دودھ کی ذمہ داری فارمر نہیں اٹھا سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایک ایکٹ تھا، منیمم پرچرائز ایکٹ، جو کہ بعد میں ہم نے ایک میٹنگ کر کے اسے آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر لے گئے، آئیڈینٹیفیکیبل ملک ہو گیا. اس کے اندر یہ تھا کہ ہم اپنا دودھ فارمر
अपना दूध पैक करेगा वो लिखा जाएगा कि ये फलान फार्मर का दूध है, ट्रेसेबिलिटी, ठीक है जी। उसके अंदर ये था कि ट्रेसेबिलिटी होगी किस फार्मर का दूध है, किधर आके बिके। उसके अंदर फार्मर जब पैक करके देता है तो वो उसकी जिम्मेदारी उठा सकता था। मगर अब जो ये एक्ट आया है, जो ये लॉ लगा है, अब कोई फार्मर भी इस काम के लिए लागू नहीं होगा, ना वो कर सकता है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने कोई चीज़ की, हमें पूरे बजट के अंदर ये चीज़ की समझ ही नहीं आ रही। इन्होंने कह दिया पैक मिल्क के ऊपर टैक्स है। अब पैक मिल्क फ्रेश भी हो सकता है, पैक मिल्क प्रेशराइज भी हो सकता है, पैक मिल्क UHT भी हो सकता है, पैक मिल्क ज़ीरो फैट भी हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर आपकी कोई बंदा, कौन कहेगा, फार्मर कहेगा कि मुझे, एक बंदे ने 5 जानवर रखे हुए हैं, वो कहाँ से पैक करेगा, उसे पैक करेगा, उसके ऊपर टैक्स लगे, वो कहाँ से अपना हिसाब रखेगा कि मैंने कितने का चारा खरीदा, कहाँ से मैंने वंडा खरीदा, कहाँ से मैंने ये किया। ये किस तरह पॉसिबल है? 2 जानवर 5 जानवर हमारे फार्मर हैं, 6 जानवर वाला फार्मर है, वो ऐसे हिसाब कैसे रख सकता है? अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि जमेरात को 4 मिनट स्पीचिंग का हड़ताल पे जा रहे हैं, उनका और आपका जो मसला है वो मुश्तरका है, तो आप उनकी हमायत करेंगे या नहीं? देखिए, हम तो अपने फार्मर्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे जो हमारे लूप में आता है, और हम ये भी नहीं चाहते कि हम हुकूमत वक्त को कड़ा टाइम दें। हम चाहते हैं कि ये जो निज़ाम जैसे भी मर्द वजूद में आया है, इसे लागू रहना चाहिए। चूँकि सॉरी आप बैठे, ज़रा आपको जल्दी है, आप लोगों को जल्दी है, आप बैठे यार। आप गरीब किसान के नुमाइंदे आए तो आप उठ के भाग रहे हैं। चूँकि मेरा तलक जनूबी पंजाब से है तो मैं कोशिश करूँगा मैं पंजाबी में बात करूँ, मैं अपनी कम्युनिटी के पंजाबी के लिहाज से बात करूँ। आप समझेंगे, समझ जाएंगे आप। भाई ने कहा कि फ्रूट बिल बहुत बड़े लोग हैं, यानी वो तो ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕੱਟੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਵਾਂ ਲਾਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਤੇ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਅਛਾਈ ਲਈ ਸੋਚੋ ਕੁਛ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ।